अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू। वासिफ़ साहब की वैसे तो सारी बुक्स ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये वासिफ़ साहब की जो बुक है गुफ्तगू, ये मेरी फ़ेवरेट है, क्योंकि इसमें वासिफ़ साहब की जो खुद की गुफ्तगू है लोगों के साथ, उनके जो कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात, इसको एक बुक की शक्ल दी गई है। तो इनमें इस बुक में लफ्ज़ों का चुनाव भी बहुत बेहतरीन है। तो अगर आप वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की या किसी दूसरे राइटर की बुक सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। तो आज का हमारा जो सवाल है वो है, ईमान सलामत हर कोई मांगदा, इश्क सलामत कोई हो, बराए मेहरबानी इसकी तशरीह फरमा दें। जवाब, जब तक वारदात ना हो इश्क एक लफ्ज़ है। इश्क कह लो, मोहब्बत कह लो, अगर मोहब्बत महसूस हो जाए तो फिर इस लफ्ज़ का मायने बनता है। मसलन कुछ लोग हैं जो ईमान के साथ इबादत करते हैं। इनके ईमान का मतलब ये है कि हमने अल्लाह का हिस्सा 2.5% निकाल दिया। 2.5% निकालने के बाद साइल आ गया कि दो कुछ अल्लाह के नाम पर। वो कहता है कि मैं दे चुका हूँ। साइल जितना भी ज़ोर लगाए वो जेब से कुछ पैसे नहीं निकालेगा, क्योंकि इसका हिस्सा ईमान का हिस्सा है, इश्क का नहीं है। इश्क होता तो इसके पास ज़ुकात के लिए पैसे नहीं होते, बल्कि पैसा होगा ही नहीं। ये साइल को देगा या इसके साथ चलेगा। मतलब ये कि इश्क की बात और होती है। 1000 बार सवाल हो, वो 1000 बार देगा। ईमान वाला कहेगा कि मैंने पूरी 5 नमाज़ें पढ़ ली हैं, अब इसके बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। जिनको मोहब्बत होती है वो इबादत करते ही रहते हैं। रवायत चली आ रही है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि तुम्हें समझ आ गई है कि ईमान क्या है? बोले, अल्लाह पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान, पुरानी किताबों पर ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किताब पर ईमान, पैगंबरों पर ईमान, यही ईमान है। एक आवाज़ आई कि हमें तो यही समझ आई है कि ईमान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार है। अब ये और बात है, दिल से पूछो तो ईमान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार है। तो इश्क की बात और है। अल्लाह पर जान देने वाले शहीद होगा, इस्लाम पर जान देने वाला भी शहीद होगा, और फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने वाला भी शहीद होगा। दूसरा शायद नहीं मानेगा। खाली ईमान से ये बात समझ नहीं आती। इस बात को यूँ समझो, ईमान सब कलमा पढ़ने वालों का ईमान है। अब ये देखो कि करबला के अंदर यजीद एंड कंपनी मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, मगर इश्क वाले नहीं हैं। अब एक तरफ नमाज़ पढ़ी जा रही है, इमाम पाक नमाज़ पढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ भी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। फ़र्क देख लो क्या है। इश्क की नमाज और है, खाली ईमान की नमाज और है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ग़ुलाम यजीद नाम रखा हुआ है। यजीद को शहीद कहते हैं, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। मसलन कुछ लोगों का ये कह देना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल हमारी तरह बशर हैं, कहते हैं इसमें ईमान की रूह से तो अज्जब की बात नहीं, इसके पीछे भी ईमान की सनद है। बशर मिसलाकुम ठीक है, लिखा हुआ है, मगर ये कब का वाक़या है? जब लोग मुतासर हुए और गौर किया कि हमें बात समझ आने लगी है कि आप ही वही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ना समझ लेना मुझे। जब तक मोहब्बत ना हो बात समझ में नहीं आती। अल्लाह और इसके फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं, जबकि अल्लाह के यहाँ सारी कायनात बराबर की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद कब से कब तक भेजेंगे? ये बात ईमान की नहीं, इश्क की बात है। इसलिए ईमान की सलामती आर्जी है। बात समझ में आई? ये ऐन मुमकिन है कि ईमान सही हो और अपना काम सही ना हो। आवाज़ देने वाला अल्लाह का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और जवाब देने वाला ये कहे कि मैं नफल पढ़ रहा हूँ। इश्क ना हो तो आप इस आवाज़ के सामने ऊंची आवाज़ निकाल सकते हो और कहोगे कि मैं ठहर के आऊँगा। बस तब सब अमाल ज़ाया हो जाएंगे। यानी कि वो ऐसी ज़ात ग्रामी है कि इनके सामने ऊंची आवाज़ निकालना अपने अमाल और इबादत को ज़ाया करना है। ये है इश्क का मुकाम।
عشق کی کم از کم ایک بات ضرور ہے کہ عشق اپنے دین کو بڑے ادب سے قبول کرتا ہے۔ شوق سے قبول کرنے سے عبادت شوق میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھو کہ عشق ہے عبادت کا شوق اور عبادت کی محبت۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اطاعت بھی ہو اور محبت بھی۔ سرمت سگ تو بندہ تو عاشق تو۔ سرمت آپ کا کتا بھی ہے، بندہ بھی ہے اور عشق بھی کرتا ہے۔ اللہ سے مانگ جو کچھ بھی مانگنا ہے۔ اگر اللہ 2.5% لینا چاہتا ہے تو دے دو، اور اگر اللہ کہتا ہے کہ سب کچھ دے دو تو وہ کہتا ہے لے لو۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سب کچھ دے دیا جاؤ۔ اللہ ہوں، لیکن یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 2.5% دے دو۔ شوق والے کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اس کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ عشق والے کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے غریبی آ جائے تو ایمان والے کہتے ہیں کہ اسلام کو استعفیٰ دے دو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر عشق ہو تو اللہ جو کر رہا ہے وہ منظور ہے۔ ستم ہے تب بھی کرم ہے، کرم ہے تب بھی کرم ہے۔ وہ مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو میں اس حال میں خوش ہوں، اور مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو میں اسی حال میں خوش ہوں۔ میں نے تو راضی رہنا ہے۔ میں نے جی میں ٹھان لی ہے کہ میں جس حال میں رکھ رہا ہوں اسی میں خوش ہوں۔ عشق والوں کا محبوب کون ہوتا ہے؟ محبوب اگر تقاضے کرے، کوئی چیز مانگ لے، پھر آپ شکر ادا کریں کہ شکر ہے اس نے مانگ لی، اور اگر وہ جان مانگ لے تو شکر ہے کہ اس نے مانگ لی۔ میرے محبوب جان دینے والے آپ ہی ہو، تو پھر گلہ تو کوئی نہ رہ گیا نا۔ پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹھہر کر آئیں گے۔ ایمان والوں میں عام طور پر تذب و ذب ہوتا ہے، عشق والوں میں تذب و ذب نہیں ہوتا۔ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، اور یہ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ تو یہ بھی عشق کا مقام ہے۔ عشق جو ہے وہ سنتا نہیں، اسی لیے سلطان عارفین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی مانگدا، عشق سلامت کوئی ہو۔ جو کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں بات تو کر لوں، اسے کیا پتہ عشق کیا ہے۔ عشق جو ہے وہ محبوب کی آواز پر ہر حال میں لبیک کہنا ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت اور عشق میں تھوڑا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ وہ عبادت اور طرح سے کرتے ہیں۔ کئی درویش ملے عبادت کے بغیر، مگر وہ تنہائی میں کر گئے تاکہ ان کا راز فاش نہ ہو جائے۔ عشق کے معنی جان ساری کر دینا اور انتہا سے زیادہ کر دینا، اور محبوب کی آواز پر لبیک کہہ دینا ہے۔ سوال: اہل باطن یا اہل عشق لوگ اتنے کم کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم اہل ظاہر کو مانیں یا اہل باطن کو؟ جواب: دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ اے اللہ، آپ ہی قادر ہو، آپ ہی مالک کائنات ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دنیا کے اندر لوگوں کی زیادہ تعداد اسلام میں داخل نہیں ہوئی، جبکہ یہ دین سچا بھی ہے اور قدرت بھی آپ کے پاس ہے؟ پیسے آپ ان کو دے دیتے ہیں جو نہیں ماننے والے، اور بیچارہ مسلمان پریشان ہے۔ اس کی کوئی وجہ آپ بتاؤ۔ یہ بات لوگوں نے پوچھی اللہ سے۔ اللہ کریم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ آپ اس بات میں پریشان نہ ہونا کہ کون سی بات کثرت میں ہے اور کون سی قلت میں ہے۔ اس طرح باطن سب لوگوں پر آشکار ہے یا نہیں ہے، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی مہربانی ہو جائے تو اہل اللہ اور اہل ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ دونوں الگ الگ طبقے سے نہیں ہیں۔ اہل ظاہر کی اگر اصلاح نفس ہو جائے تو سارے اہل باطن ہی ہوں گے۔ فرق اس لیے محسوس ہوا کہ کچھ عرصہ سے اہل باطن کے نام پر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو ظاہر سے بالکل عاری تھے، اس لیے یہ راستہ رک گیا، یعنی کہ نظام ظاہر کے قابل ہی نہیں رہے۔ کچھ ہندو تہذیب مل گئی، کچھ اور تہذیبیں مل گئیں۔ یہ تھا اہل ظاہر اور اہل باطن کا مسئلہ۔ سارے اہل باطن لوگ اہل ظاہر بھی تھے۔ جہاں بزرگوں کا نام آتا ہے، کسی بزرگ کا نام لو، مسجد پاس ہو گئی، داتا صاحب کو لے لو، خواجہ صاحب کو لے لو،
سارے کے سارے عبادت کے نظام کو پھیلاتے رہے تھے اور لوگوں کی تعلیم کرتے تھے۔ پھر یہ بات ہو گئی کہ کچھ خانقاہیں ایسی ہیں جہاں ظاہری عبادت نہیں ہوتی رہی، اس لیے یہ فرق پڑ گیا۔ اگر کوئی ایسا مقام مل جائے کہ ظاہر اور باطن مل جائیں اور انتخاب کا موقع آ جائے تو ظاہر کو ترک نہیں کرنا چاہیے، عبادت کے نظام کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ باطن جو ہے اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے، ظاہر کے نظام کو سختی سے کرنا ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے ان لوگوں سے، یہ اچھی بات ہے۔ اس لیے 5 نمازیں سب پڑھتے ہیں، دل کھول کر پڑھتے ہیں، لیکن باطن والے لوگ بہت کم ہیں۔ جس کو یہ شعور ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ سارے لوگ جو ہیں وہ پیسہ جمع کرنا پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، مگر ایسے بہت کم ہی لوگ ہوں گے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو کم مقدار میں رکھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل سچے انسان ایک ہی ہیں، سارے دین کے حوالے سے اچھی نیت والے ایک ہی ہیں، وہ اہل ظاہر ہوں یا اہل باطن ہوں، ایک ہی ہیں۔ مقصد سب کا رضا الہی ہے۔ یہ جو درمیان میں ہے نا کلاس بریلوی دیوبندی والی، یہ درمیان میں خلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے بات ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ باطن کن کن کو عطا کرتے، بلکہ ان کے خیال میں تو یہ بھی نہیں، مسلک الگ الگ ہیں تو بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی مسلک بنا لو۔ اللہ کریم نے جن کو جو رکھا ہوا ہے اسے چھوڑ دو، اس میں منشا اس کا اپنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ یہ آدمیوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ تعداد کو بڑھا دیں یا قلت پیدا کر دیں یا اہل ظاہر کو تبلیغ کر دیں کہ دلوں کے ساتھ محبت کریں۔ جتنا کسی کو اختیار ملا اتنا چلے گا، اس میں کوئی فکر والی بات نہیں، اس کی مہربانی سے چل رہا ہے۔ اگر خواہش کا رخ ڈائریکشن اللہ ہے تو خواہش من اللہ ہے، خواہش کا رخ اگر من اللہ ہے تو خواہش بھی من اللہ ہے۔ اگر خواہش یہیں کی یہیں رہ جانی ہے تو یہ خواہش تمہاری اپنی ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ نفس ہے۔ مرکز کو دریافت کرنا ہے، کیونکہ خواہش تو صبح شام پیدا ہوتی رہتی ہے۔ پتہ ہے بزرگ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ دل ایک قسم کا خانہ کعبہ ہے جو اسلام سے پہلے والا ہے، اور اس میں خواہشات کے بت پڑے ہوئے ہیں، انہیں توڑ کے تم آزاد کر دو تو پھر یہ کعبہ بن جائے گا۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھ جاؤ۔ اب اس میں خواہش آئی ہے۔ خواہش کیا ہے کہ ہم یہاں ترقی کریں گے، دنیا کی ترقی کی یہ خواہش نفس کی ہو سکتی ہے، یہ خواہش غیر کی ہو سکتی ہے۔ اگر خواہش یہ ہو کہ ہم زمین کے مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ خواہش اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، ادھر ہی جانا چاہتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ خواہش جو ہے من اللہ ہے اور اللہ کا فضل چاہتی ہے۔ زندگی میں اللہ کی طرف سے آنے والی خواہش کی بہت کثرت ہوتی ہے، مگر انسان نظر انداز کرتا ہے، بھولتا رہتا ہے۔ اس کو معلوم کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ٹھہرنے کی خواہش ہے تمہاری، انسانوں کی خدمت کرنے کی خواہش ہے اس کی، یہاں قوت حاصل کرنا تمہاری خواہش ہے، اور خدمت کا جذبہ پیدا کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ بس وہ خواہشات جو بزرگوں کو، پیغمبروں کو اللہ کریم نے عطا کی، یہ سن کر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنس کر فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب میں بن کر نہیں آیا۔ اللہ کریم نے کہا کہ وہ اللہ ہے، پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بناتا ہے، پھر واقعات کے سیر و کرواتا ہے، افلاک کی سیر کرواتا ہے، سارے زمانوں کی سیر کرواتا ہے، حال کی، مستقبل کی، پھر اللہ بن جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے جو محبت کی ہے اس کے جواب میں کیا محبت ہے۔ اور جب وہ تکلیف کی وادی سے گزرے تو اللہ نے پوچھا کہ کہیں تو اب ان کا حشر کر دیا جائے، کیونکہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانے۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاثیر بھی رحمت ہے۔
اللہ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو تو سب ٹھیک ہے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان کی اولادیں پوری کی پوری مسلمان ہو گئیں۔ یہ واقعہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ نہیں ماننا لوگوں نے، ان کی تبلیغ ہوئی پوری 900 سال۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تجویز دی کہ مانتے نہیں، ان کو ڈسٹرائے ہی کر دیا جائے، اللہ خالق ہے سب کا۔ اللہ نے کہا کہ اگر نہیں مانتے تو سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ نہ ماننے والے میں ان کا بیٹا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ کیوں بھائی؟ یہ میرا بیٹا ہے، باقی اوروں کے بیٹے ہیں، وہ گئے تو اسے بھی جانے دو۔ جب نہ ماننے والوں کو بھیجا جا رہا ہے تو پھر نہ ماننے والوں سے کیا رشتہ داریاں ہیں؟ وہ رشتہ دار نہیں جو نہیں مانتا۔ یہ واقعہ جو ہے نہ ماننے والوں کو سزا دلوانے کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واحد ذات ہے جنہوں نے نہ ماننے والوں کی سزا تجویز نہیں کی۔ یہ ہے ایک اور مزاج جو پیغمبروں کے ہاں خواہشات رہی ہیں، اگر اس قسم کی آپ کے ہاں پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی ظلم کر کے چلا گیا، بد دعا کی تیاری کر رہی ہو، اب طاقتور بد دعا نکالنا چاہتا ہو، پھر خیال آیا معاف ہی کر دوں۔ اب معاف کر دینے کی خواہش جو ہے، جبکہ بد دعا کی تیاری ہو چکی ہے، یہ خواہش اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو پیغمبروں کی اطاعت میں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور جس خواہش کا مقصد فرعونیت کی اطاعت میں ہو، وہ آپ کے نفس کی بات ہے۔ خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے، اور اس خواہش کو پہچاننا زندگی ہے۔ تو آپ خواہش کو پہچانتے جاؤ، کیونکہ خواہش آتی جائے گی۔ یہ جو خواہش ہے کہ اگر یہ اصلی خواہش ہے تو اس کو آنے دو۔ مثلاً آپ خود ہی اپنے آپ کا جائزہ بن جاؤ گے کہ کون سی خواہش ہے جو پوری کرنے کے قابل ہے۔ ایک واقعہ ہے داتا صاحب کا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، کردسان کے علاقے میں پہنچے۔ کردسان کا ایک ڈاکو وہاں آ گیا۔ ہماری جماعت کا ایک امیر تھا جس کو ہم نے منتخب کیا تھا۔ ڈاکو نے آ کے کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو۔ سب نے پیسے نکال دیے، اس نے رکھ لیے۔ پھر ڈاکوؤں کے امیر نے کہا کہ تلاشی لو۔ تلاشی لی گئی، ہمارے امیر کے پاس سے سامان نکل آیا۔ ڈاکوؤں نے سزا سنائی کہ قافلے کے امیر کو قتل کر دو۔ دادا صاحب کہتے ہیں کہ تب میں نے مداخلت کی کہ یہ تو ہمارا امیر ہے، امیر قتل ہو گیا تو کیا بات رہ گئی؟ ڈاکوؤں نے کہا یہ کیسا امیر ہے جو ڈاکوؤں سے دھوکہ کرتا ہے، اور سچوں کا امیر جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب اس نے بتایا کہ ہم ڈاکو تو ڈیوٹی پر آئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو متوکل بنا کر بھیجیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اس خواہش کو نکال دو کہ جمع و مال و عدد، چھپ چھپ کر خزانہ گنتے جانا ختم کرو، تنہائی میں بیٹھ کر 9-10 کرتے جانا ختم کرو۔ کسی کے خلاف تیر، تلوار، بد دعا جیسی خواہش اگر دل میں ہے تو وہ ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ آپ دل میں کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے بڑا ظلم کیا ہے، میرا خیال ہے اس کا زندگی گزارنا مشکل ہوگا، یعنی اس کے لیے کسی برائی کا انتظار کرنا، یہ بد دعا ہے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو اپنے لیے چاہوں؟ کیا ابھی ابھی دل سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اگر میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو اپنے لیے چاہوں؟ اب بات سمجھ رہے ہو؟ اگر اچھائی چاہو گے تو اچھائی ملے گی، اور برائی چاہو گے تو یہ تمہارے لیے اپنے لیے ہوگی۔ وہ خواہش جو کسی کے لیے برائی کی تمنا کرے، یہ بھی کیا خواہش ہے؟ آپ کی اپنی جانب سے وہ خواہش جو جمع اور حاصل کی خواہش ہے، وہ خواہش جو ٹھہرنے اور طاقتور ہونے کی خواہش ہے، وہ خواہش جو فرعونی خواہش ہے، وہ سب تمہاری طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو اللہ کی طرف سے ہے وہ تو اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ لے چلی بوئے علی سوئے علی، جدھر سے آئی ادھر ہی چلی جائے گی۔ بس بات یہ ہے کہ ادھر سے جو کچھ آئے گا وہ ادھر ہی چلا جائے گا۔ ادھر سے آنے والی ہر چیز ادھر نہیں رہنے دے گی آپ کو۔ خواہش کا مطلب ہے ایسی دعوت جو ادھر لے جانے والی ہے۔ جدھر کی دعوت آئے گی ادھر کا رخ ہو جائے گا۔ خواہش کے بعد اپنا رخ دریافت کر لیا کرو، پہچان لیا کرو کہ یہ خواہش کدھر سے آئی ہے، بس پھر خواہش کا علاج ہو جائے گا۔ خواہشات کا ہی تو خیال کرنا ہے، دنیا میں لمبی چوڑی عبادت کا مقام نہیں ہے۔
کتنی عبادت کرو گے 60 سال میں نے پہلے گن کر بتایا تھا کہ 60 سال کی زندگی ہے. سوتے ہو تو نیند کی نظر 20 سال ہو گئے. پہلے بچپن کے کتنے سال جہالت کی نظر ہو گئے. بڑھاپا، بیماری اور پرانی یادوں کی نظر ہو گئے. کچھ سال ہم بیچ دیتے ہیں رزق کمانے کے لیے. دکان، سامان وغیرہ، دفتر. کپڑے بدلنے میں آپ کے 3 سال لگتے ہیں. کھانا کھانے کے 4 سال لگ جاتے ہیں. آپ کھانے کی ٹیبل پر 5 سال کھاتے ہو. باقی بچ بچا کر آپ کے پاس 3-4 سال رہتے ہیں. اس میں بھی 1000 کام کرنے ہیں. عبادت کتنی کرے گا انسان؟ عبادت کا ایک لمحہ ہوتا ہے. ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت ہو جاتی ہے. ایک بات اللہ کو نامنظور ہو جائے تو آپ کی زندگی ساری کی ساری زندگی ضائع ہو گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک کلمہ احتیاط بغیر کہہ گئے تو وہ لوگ مارے گئے. اس ذات کے آگے کوئی بے احتیاط فکرانہ کہنا. اللہ سے ڈرنا جو ہے، اگر یہ ڈر قبول ہو گیا تو یہ عبادت ہے. اللہ قبول کرے. بعض اوقات تیری نماز بھی قبول نہیں ہوتی. وہ تو اللہ ہے، تمہاری نماز بھی ماری جائے گی. اس لیے عبادت کی طوالت پر نہ جانا. ایک قبول ہو جائے تو سارا مدعا قبول ہو گیا. ابھی ایک آدمی ملا، اس نے بات کی. آپ نے کہا میں اس کو دوست مانتا ہوں، حالانکہ اس کے پیچھے اتنا بڑا ماضی ہے جو آپ نہیں جانتے، اور اس کے آگے اتنا بڑا مستقبل ہے جو آپ نہیں جانتے. وہ کون سا آدمی ہے جسے تم جانتے نہیں مگر دوست بنا لیا؟ اب دوستی نبھاؤ گے؟ اسی طرح اللہ کریم جو ہے بعض اوقات آپ کے ایک ادا کو پسند فرما کر سرفراز کر دیتا ہے. حدیث شریف ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص اور بہشت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو اور انسان دوزخ میں جا گرے. عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے، برباد ہو گئے. گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے. اس لیے کوئی پتہ نہیں اس کے فضل کا. ایک شخص تھے، ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی ہے. باطن میں داخل ہو گئے، ولی ہو گئے. سارے درویش گئے، السلام علیکم کہا. بولے میں تو شرابی کبابی آدمی ہوں. کہاں سے ولی ہو گیا؟ مجھے کیوں بے وقوف بناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی آئے ہیں. بے وقوف کیسے بنا سکتے ہیں؟ تیرے پاس کیا ہے جو اللہ نے ترقی دی ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ رات کو ہم نے بہت شراب پی تھی. اسی حالت میں آ رہے تھے. سڑک پر ایک کاغذ گرا تھا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. ہم نے کہا تیری زندگی میں نیکی کی کوئی گنجائش تو ہے ہی نہیں. کاغذ کو اٹھایا، اللہ کے نام کو خوشبو لگائی اور رکھ دیا سنبھال کر. انہوں نے کہا پھر اللہ کا جواب سن لے، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا ہے، ہم تمہارے نام کو خوشبودار بنائیں گے. تو فرق یہاں سے محسوس کرو. اس لیے یاد رکھنا کہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی لغزش کو کبھی چھوٹی لغزش نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی نہ چھوڑنا. نیکی قبول ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو دل میں راضی رکھا کرو. راضی رکھنے کا اصول بتاتا ہوں. طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کرو کہ کیا اللہ پر راضی ہو. اللہ پر راضی وہ انسان ہوا ہے جس نے اللہ سے کچھ نہیں لینا، مانگنا نہیں، بس ہم راضی ہو گئے ہیں جی. ہم نے ہاتھ اٹھا لیے دعا سے. اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو وہ راضی ہو چکا. اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے. جو اللہ پر راضی نہیں ہوتے سمجھ لو ان پر راضی نہیں ہے. کبھی انسان آئینہ ہے، کبھی اللہ آئینہ ہے. اپنی کیفیت کے حوالے سے جو حالت ہے وہی کیفیت اللہ کی ہے. آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے. آپ قریب آتے ہیں تو وہ قریب آ چکا ہوتا ہے، تبھی آپ قریب آتے ہیں. آپ دور ہو گئے تو وہ دور ہو گیا، وہ دور ہو گیا تو آپ دور ہو گئے. کبھی آپ کاز ہو اور وہ ایفیکٹ ہے، کبھی وہ کاز ہے اور آپ ایفیکٹ ہو. کبھی وجہ وہ نتیجہ آپ، کبھی نتیجہ وہ وجہ آپ. وہ دونوں باتوں میں راضی ہے. جو کچھ زندگی میں ہے، کمزوری، کمی پیشی، آپ راضی رہیں.
آپ مکمل طور پر راضی ہیں تو آپ کا اللہ راضی ہے، جس پر اللہ راضی ہے اللہ اس پر راضی رہے گا۔ یہ بات تنہائی میں دریافت کرو، مثلا یہ چیز اللہ نے بتائی ہے، کبھی آپ کے دشمن بنا دیے تو اس کے دشمن بنانے کے عمل پر راضی رہو۔ کافروں کو بنایا، رزق بھی دیتا ہے، راضی رہو۔ اگر آپ کو اس کائنات پر اختیار مل جائے 5 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے بعد جب آپ کائنات واپس کر دو تو اس میں رتی برابر تبدیلی نہ ہو، یہ ہے راضی انسان کی خوبی۔ 5 منٹ کائنات میرے قبضے میں رہی ہے اور جیسی تھی ویسی رہی ہے، میں نے اس میں دخل نہیں دیا، وہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے کام میں دخل نہیں دیتے۔ راضی رہنے والا انسان وہ ہے جو اس کے کام میں دخل نہ دے۔ سمجھو کہ اللہ راضی ہو گیا، آپ راضی ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ بڑی نشانی ہے۔ اپنی زندگی میں دیکھو، اصلاح کی کوشش ضرور کرو۔ جب تک شیطان کا لفظ قرآن میں ہے شیطان رہے گا، جو لفظ قرآن کے اندر ہے وہ رہیں گے۔ کافر کے لفظ ہیں، کافر رہیں گے۔ مومن کا لفظ ہے، مومن رہے گا۔ ہم رہیں گے، وہ رہیں گا۔ ایمانداری سے کوشش کر لو۔ اگر آپ کو اپنی بخشش کا یقین ہو گیا تو تنہائی میں غور کرو کہ کیا یقین مکمل ہے؟ پھر اپنے بھائی کو شامل کرنا چاہتے ہو، آپ کے دل میں بخشش کا یقین ہے تو جو آپ کا سگا بھائی ہے اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اس کو اپنی بخشش میں شامل کرنا چاہتے ہو، بہشت میں شامل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے پیسے میں شامل کر لو۔ جب پیسے میں تم شامل نہیں کرتے، خالی بہشت میں شامل کرتے ہو تو کوئی بات نہ ہوئی، اس میں زندگی کا احساس بھی شامل کر لو۔ سمجھ لو زندگی میں تم نے شامل کر لیا اور آخرت میں تم نے شامل کر لیا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی افضل انبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و صحبہ و اجمعین برحمتک یا ارحمن الرحیم۔ آج کل ہم انسان اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میں تو اتنے سجدے کرتا ہوں، پھر میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ سے راضی ہونا پہلے سیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ یہ اس ٹاپک کا ایک بڑا مدعا ہے جو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور اسی کو سمجھ کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔